الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. صاحبان محبت درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد ہم سب کے انتہائی مقتدر حضرات سادات و علماء کرام اور بزم نور میں تشریف فرما تمام صاحبان نسبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. اللہ کریم حضور سیدی شیخ القرآن علیہ الرحمہ کے درجات عالیہ میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. آمین. آپ کے فیضان علم و محبت کو وسعت سے نوازے اور آپ کے شہزادوں کو اور متعلقین کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے. شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، مگر تلاوت کردہ آیت کریمہ ایک عجیب منظر کو بیان کر رہی ہے. خلاق کائنات میدان معشر کی ایک کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے. وقال الرسول بارگاہ ازدی میں جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ایسی جماعت ہے جس کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اللہ فرماتا ہے اس جماعت کی شکایت کریں گے. اب یہاں تشریف فرما ہر وہ شخص اس آیت مجیدہ کی روشنی میں ذرا خود احتسابی کا تصور کرے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ کہیں اس شکایتی جماعت میں میرا شمار تو نہیں ہو رہا. وہ منظر کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم میدان حشر میں میری جناب میں کھڑے ہو کر کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا
हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह ये मेरी उम्मत के कुछ लोग थे, मौला ये मेरी उम्मत के कुछ अफराद थे, अल्लाह कलेमा और ईमान तो इन तक भी पहुंचा था, मगर मैं आज इस गिरोह की, इस जमात की, इन अफराद की शिकायत तेरी बारगाह में करने लगा हूं। इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। इस तबके ने, इस जमात ने, इस गिरोह ने, अल्लाह दुनिया में कुरान को ऐसे पकड़ा हुआ था। इत्तखज़ू हाज़ल कुरान, इन्होंने बज़ाहिर कुरान को ऐसे पकड़ा हुआ था कि महजूरा। क्या लफ्ज़ी है कुरान की और क्या मंजर कशी है कुरान की। मौला इस मेरी उम्मत की एक जमात ने कुरान को बज़ाहिर ऐसे पकड़ा हुआ था कि असल में कुरान को पकड़ा हुआ नहीं था, महजूरा, हिजरत से है बल्कि छोड़ा हुआ। कुरान इनकी जिंदगियों में हकीकी तौर पर शामिल न था। इन्होंने बज़ाहिर कुरान को पकड़ रखा था, लेकिन असल में इन्होंने कुरान को छोड़ रखा था। ये कुरान से हिजरत करके जा चुके थे, जमाने को दिखाने के लिए दामन कुरान से वाबस्ता थे, मगर असल में इनके दिल की कैफियत यह थी कि इन्होंने कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगियों में शामिल न कर रखा था। ये कुरान को छोड़ चुके थे। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, ये कुरान मुकद्दस जो 30 पारों की किताब की सूरत में आज हमारे हाथों में मौजूद है, आज इतनी इजी एक्सेस और इतनी आसान पहुंच जो हमारी कुरान तक है, क्या हमने एक लम्हे के लिए भी तसव्वुर किया इस कुरान को इतनी आसानी से हमारे हाथों में पहुंचाने के लिए रसूल खुदा ने और आपकी आले अमजाद ने कुर्बानियां क्या क्या दी। मुझे इस मिंबर से बात करना जरा सहल और आसान हो गया। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, कुरान आज हमारी इतनी आसानी से रीच और पहुंच में, यहां बैठे हुए जिस शख्स की जेब में मोबाइल है उसकी जेब में कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार जरा बोलिए ताकि मैं मुतमईन होकर आगे चलता रहूं। सुभान अल्लाह। जिस शख्स की जेब में मोबाइल के अंदर कुरान ऐप है उसके पास कुरान। आज हमारी मसाजिद में कुरान मौजूद है, आज हमारे ऑफिसेस में, हमारे दफातर में कुरान मौजूद है, आज हमारी गाड़ियों में कुरान मौजूद है। हत्ता कि जब हम ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं और वहां जाकर किसी होटल में आप एक रूम बुक करवाते हैं, आपके कमरे की अलमारी और कबर्ड के अंदर जाए नमाज भी रखी है, कुरान भी रखा। हमारे घरों में कुरान, अगरचे घर वाला कुरान हमने रखा जरा ऊंचा करके होता है ताकि कम से कम सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़े। इतनी आसानी से आज 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बुजुर्ग तक की रसाई कुरान तक है। और मैं और आप खिराज तासीम भी पेश करने के लिए शेखुल कुरान की खिदमत में आए, मगर जरा यह तसव्वुर कीजिए, इस कुरान को हम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, आपके सहाबा किराम ने अलैहिमुर रिदवान और आपकी आले अमजाद ने कुर्बानियां कितनी कितनी दी हैं। खास तौर पर जो साहिबाने दस्तार है, जो साहिबाने मिंबर है, यार एक लम्हे आस्ते तसव्वुर करो, कायनात दा आला तरीन इंसान मक्के दियां गलियां दे विच 2-2 टके दे बंदियां दे कोलों गाना थमदा पे। जो साहिबाने इज्जत है, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें तो रूह छलनी हो जाती। ये कायनात का नफीस तरीन इंसान है,
4 دن پرانی اونٹ کی سڑی ہوئی اوجڑی بدبخت لا کر صحن کعبہ میں میرے مصطفیٰ کے نفیس شانوں پر رکھ دیتے ہیں، اور بوجھ اتنا کہ حضور حالت قیام میں تھے، مصطفیٰ تشہد میں بیٹھ گئے، کسی شخص کو جرت نہ ہوئی حضور کے شانوں سے آ کر اس اوجڑی کو ہٹانے کی۔ ذرا یہ نہ دیکھیے کہ ابھی یہ پیغمبر ہے، یہ نبی ہے، ایک شخصیت کے طور پر دیکھیے، اس شخصیت کی 6 سال کی بیٹی کو پتہ چلتا، ایک ہاتھ میں کپڑا ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا جگ ہے، اور دوڑتی ہوئی اور بھاگتی ہوئی آتی ہے، چشمان مقدس سے آنسو بھی جاری ہیں، آ کر اپنے بابا جان کے کندھوں سے اوجڑی کو ہٹاتی بھی ہیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈالتی ہیں، دوسرے ہاتھ سے اپنے کپڑے سے حضور علیہ السلام کی مقدس شانوں کی صفائی کرتی ہیں، آلائش کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور روتی آنکھوں سے اور کپ کپاتی آواز سے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں، بدبختو، خدا تمہیں عقل دے اور حیا دے، میرے والد نے سوائے قرآن پہنچانے کے اور کیا ہی کیا ہے؟ سوائے قرآن پہنچانے کے میرے بابا نے اور کیا ہی کیا ہے؟ 2.5 سال تک شیب ابی طالب میں ہوا کیا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے یہ 4 5 8 سال کے بچے اپنی 3ری اور 4تھی کلاس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ 2.5 سال تک میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے خاندان کو گندم کا ایک دانہ نہیں پہنچنے دیا گیا۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 2.5 سال گزارا کیسے ہوا؟ گندم کا ایک دانہ نہیں پہنچا شیب ابی طالب، گزارا کیسے ہوا؟ یاد رکھنا، کھجور کے پتوں کو توڑ کر برتن میں رکھ کر پانی ملا کر 2.5 سال تک میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام نے کھجور کے پتوں کا سوپ پی کر گزارا کیا۔ یہاں ذرا ہاتھ کھڑا کرے وہ شخص جسے آج تک پتوں کے ذائقے کا پتا کہ کھجور کے درخت کے پتوں کا ذائقہ کیسا ہوتا۔ ہم نے دین سے لیا ہے، ہم نے دین کو دیا کیا؟ جو صاحبان منبر ہیں وہ غور فرمائیے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اللہ کو اتنا پیار آ رہا ہے مصطفیٰ کی مزدوری کو دیکھ کر کہ جی میں 2 محبوب نہیں گلنا کر دے، کوئی ایس آیت دی جس لو ایک باری، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اللہ فرمائے بے حبیب تیری دہاڑی کیڑی لمبی ہو جاندی ہے، مصطفیٰ آپ کا دن کتنا طویل ہو جاتا، آپ نے میری خدمت میں رب کی مزدوری میں خود کو تھکا دیا، سارا دن گرمی نہیں دیکھتے، موسم کی شدت نہیں دیکھتے، لوگوں کا رویہ نہیں دیکھتے، قرآن پہنچانے میں لگے رہتے ہیں، ساری رات مصطفیٰ مصلی پر گزار دیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف رکا نہیں ہے محبوب کریم علیہ السلام تک، آپ کی آل امجاد نے کربلا میں کیا کیا؟ کربلا کسی مسلک کا کوئی ٹھیکہ ہے؟ جب سے ہم نے کربلا کو چھوڑا ہے اوروں نے پکڑ لیا، جھوٹے سچے ہو گئے، سچے جھوٹے ہو گئے۔ کربلا آپ کی حسینیت کے اصل اور حقیقی وارث آپ ہیں، اور آپ سے مراد اہل سنت۔ آج یہ ابھی محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، لوگوں نے بڑی طرزیں لگا لگا کے بتایا حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، سر نیزوں پر بلند ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اسے ذرا ایک منفرد انداز سے دیکھیے، یہ نہ کہو کہ حسین نے قرآن پڑھا ہے، بالکل پڑھا، 100% پڑھا ہے، مگر ذرا اس تلاوت کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام پر تو غور کیجیے۔ سر حسین نے نیزے پر تلاوت کر کے
اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت کریمہ پڑھی، مگر اس کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام پر غور فرمائیے. سر حسین تلاوت کر کے یہ چیلنج کر کے کہہ رہا تھا، اوے سنیوں حیا کرو، اوے شیعوں حیا کرو، اوے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں آپس میں لڑ لڑ کے مرنے والوں حیا کرو. حسین کا سر کٹ گیا، میرا کنبہ لٹ گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، گلشن مصطفیٰ کو بکھیر دیا گیا ریت پر، میں نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، تمہارے سر تو پھر کندھوں پر سلامت ہے، تمہیں کیا موت ہے؟ تم قرآن کے قریب کیوں نہیں آتے ہو؟ تمہیں کس شے نے قرآن کی قربت سے روک رکھا؟ تم اس کے قریب کیوں نہیں آتے ہو؟ کیا تم نے میتوں پر پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا تم نے تراویحوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا تم نے کلخانیوں اور چالیسووں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ قرآن کے فائدے کو قرآن کا مقصد سمجھ بیٹھے ہو؟ میں نے کیا کہا؟ قرآن کے فائدے کو مقصد قرآن سمجھ بیٹھے. دو باتیں جلدی سے ذرا قبول فرما لیں تاکہ میں دعا لے کر آپ کی خدمت میں ممبر شریف سے ہٹوں اور پھر ہم خطابات کا سلسلہ دوبارہ سے سنیں. قرآن اپنے سچے ہونے کے لیے دو طرح کے دلائل دیتا ہے. کچھ دلائل ہیں داخلی اور کچھ دلائل ہیں خارجی. آپ کی توجہ ہے نا، میں آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، داخلی دلائل اور ایک بار زبان کھول کر بولیے خارجی دلائل. ایک ایک دلیل ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے ہزار ہزار جان سے فدا ہو جائے. میں صرف دو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں محض آپ کو چھیڑنے کے لیے. قرآن اپنی حقانیت پر خارجی دلائل کیسے دیتا ہے؟ آج اگر میں یہاں تشریف فرما اپنے احباب کی خدمت میں سوال کروں کہ یہ جو آسمان پر ہمیں بادل دکھائی دیتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہلکے ہیں یا وزنی؟ یہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں یا ہیوی ویٹ ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اندر جو نوجوان تشریف فرما ہے وہ مجھ سے کہیں گے کہ صاحب ہم گئے تھے یہ مری پاکستان کے نارتھ میں، تو ہم ایک اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے اور ہم نے دیکھا کہ دور سے بادل آ رہے ہیں اور ہم کھڑے رہے پہاڑ پر. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل، وہ بھاپ، وہ دھواں، وہ ہمارے وجود کے اندر سے ایسے کراس کر کے ہمیں آگے چلے گئے. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ بادل بھاپ ہے، یہ بادل دھواں ہے، یہ بادل بس اس طرح کی ایک ہوا ہے جو انسان کو چھو کر نکل جاتی. تو بھلا ہوا کا کیا وزن ہو سکتا؟ بھلا دھوئیں کا کیا وزن ہو سکتا؟ اس سوال کے جواب میں یقینی طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، یہی کہتے ہیں. مگر 1500 سال پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جنہاں دا شوق ہے، جنہیں تھوڑے جے دماغی طور پہ حاضر بیٹھے وہ اور کرو اس گل تے. ایک بندہ آندا ہے میں مری دے پہاڑ تے کھلوتا تے میرے وچوں لگ ٹپ گئے بدل سارے تے ہونے جائے تے لائٹ ویٹ جائے تے انہاں دا بلا کیڑا وزن ہو سکتا ہے؟ قرآن مینوں آخدا پیا ہے، تانوں آخدا پیا ہے حتی اذا اقلت سحابا ثقالا. اللہ فرمیندا ہے اوے انہاں نوں ہولا نہ سمجھے، اے ٹھیک ٹھاک بھاری ہوندے نہیں. 1500 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے بادل وزنی ہوتے. آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے؟